आज आपकी जो इंटरेक्शन थी डीजे एसपीआर साहब से, वो आपकी परसेप्शन की क्लियरेंस के हवाले से हो, जो स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी की बातें हुई हैं, किस तरह आप देखते हैं सूरत? मतलब हमें मज़ा भी बहुत आया उनकी बातें सुन के। हमारे जो मतलब माइंड में जो एक बात थी, जो हिस्ट्री थी, वो हमारे माइंड में आई है नॉलेज के लिहाज से, कि उन्होंने बहुत अच्छी हमारे लिहाज से बातें की हैं। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर हमें ना। तो और दूसरे जो थे स्टूडेंट्स भी थे काफ़ी, जो मतलब जो आए हुए थे, जिन्होंने क्वेश्चंस किए उनसे, उनके हवाले से उन्होंने हमें बताया भी है और उन्होंने हमें गाइड किया। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह यही होगा कि उनकी बातें जो थी हमें हमारे दिल में और हमारे दिमाग में बैठ गई हैं। इंशाल्लाह हम लोग उनके ऊपर बलूचिस्तान के हवाले से, हमारे यूथ के हवाले से, खासकर जो मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं, जो एक बयानिया बना के पेश कर रहे होते हैं, हमारे यूथ को मिसगाइड कर रहे हैं, आज आपने ये गुफ्तगू सुनी, आपका मौक़िफ़ इस हवाले से क्या है? बस यही है कि आर्मी हमारी है, पाकिस्तान के लिए खड़ी है, हमारी जान की हिफाजत के लिए खड़ी है। हमें पूरा उनके ऊपर यकीन है कि वो हमारे साथ खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, कभी उनको आंच नहीं आएगा। और ये जो बाकी जितने भी तंजीमें निकली हैं, इनके ऊपर हम लोग बिलीव नहीं करते। ये इनके ऊपर है, आर्मी के ऊपर है, क्योंकि आज जो ये लोग बैठे हैं, किनके लिए, किसके लिए बैठे हैं? आर्मी वाले हमारे लिए बैठे हैं। जो आज हम लोग महफूज हैं, जो ब्लास्ट हो रहे हैं, जो ये लोग मर रहे हैं, अभी परसों जो ब्लास्ट हुए हैं, इस पे जो मतलब बंदे मरे हैं, जो बचे हैं, उनको किसने बचाया? हमारी आर्मी ने बचाया, एफसी ने बचाया। और हम लोग यही कहेंगे कि भाई आर्मी का साथ दें, आर्मी को सपोर्ट करें, हमारे साथ खड़ी है, हमें सपोर्ट कर रही है, हमारे साथ हर जगह पर है। और हमें इनसे ये नहीं है कि नफरत इनसे करनी चाहिए, इनके साथ हमें साथ खड़े होना चाहिए, शाह बशाना खड़ा होना चाहिए। आप भी आज मौजूद है यहाँ पे, इंटरेक्शन कैसा रहा? आपने गुफ्तगू सुनी, मुल्क की हालात के हवाले से भी, बलूचिस्तान के हवाले से भी, आपके परसेप्शन को जिस तरह क्लियर किया गया, आपकी क्या इसमें वो मौक़िफ़ क्या है? इसमें आप क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान के हवाले से जो गलत बयानियाँ लोग कर रहे हैं, बलूचिस्तान के मौक़िफ़ को गलत जिस तरह पेश किया जा रहा है, बलूचिस्तान की यूथ किस तरह देखती है इसको? अस्सलाम वालेकुम। स्पेशली ये बहुत ज़रूरी था, बहुत इम्पोर्टेंट था, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए, बलूचिस्तान के लोगों के लिए। इनका यहाँ आना, इनका यहाँ के बात करना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ज़ाहिर है हम ऐसे नेशन में रहते हैं जहाँ पे हमारे दुश्मन ना सिर्फ हमारे मुल्क के बाहर हैं, हमारे अंदर भी बैठे हुए हैं। तो इस वजह से वेरी इंपॉर्टेंट कि ये यहाँ आए और उन्होंने हमारे साथ आके बैठ के कन्वर्सेशन की, हमसे जितने भी हमारे पॉइंट्स थे, जितने भी हमारे डाउट्स थे, जो हमें सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी देख लें आप, बातों के थ्रू हम तक पहुँचते हैं, जो हम डाउट्स हैं उन्होंने हमारे काफ़ी क्लियर किए। जहाँ तक बात है बलूचिस्तान की, तो देखें ये अभी से नहीं हो रहा है, 70 साल से ये ऐसा होता आ रहा है। और ये तंजीमें हैं और ये हमारे बीच में आके रह रही हैं, ना सिर्फ ये हमें हार्म कर रही हैं, बल्कि ये हमें मैनिपुलेट करते हैं, हमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर देते हैं। तो इस टाइम पे इनका यहाँ आना, उनका ये बयान देना कि पाकिस्तान हमारा है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरा बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का एक हिस्सा है और उसको कोई अलग नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये, जो जितनी भी तंजीमें, ये मुट्ठी भर तंजीमें हैं, जैसा इनका कहना था। अल्हम्दुलिल्लाह जब हम ऐसे नेशन में रहते हैं जब हमारी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखता। इंडिया को आप देख लें, जिस भी कंट्रीज़ हैं, वो हम एटॉमिक एनर्जी है, और मुस्लिम ममालिक में वे द फर्स्ट जो हम एटॉमिक एनर्जी हैं इस पूरे नेशन में, इस पूरे वर्ल्ड में। बताएं कि बलूचिस्तान की जो यूथ है वो दुश्मन के इस बयानियों को नाकाम बनाने के लिए आपके ख्याल में क्या किरदार अदा कर सकती है? आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर हम यूथ की बात करें तो हम में से काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इस टाइम मैनिपुलेटेड हैं, स्टूडेंट्स हैं, घर हैं, जॉब करते हैं, काफ़ी ऐसे ज़्यादा हैं। तो इसमें मैं इतना सिर्फ कहना चाहूँगा कि वो स्टडी करें, रिसर्च करें इस चीज़ के ऊपर। ये मुल्क हमारा है, किसी और का नहीं है, ना ये हमें किसी ने गिफ्ट किया है, ना ये हमने वो किया, हमने ये छीना है, ये हमारा हक है, ना कि हमने ये किसी और से लिया है, ना हमने इस मुल्क से किसी लोगों को भगाया है कि वो कहें कि ये मुल्क हमारा है या ये नेशन हमारा है, ये बलूचिस्तान हमारा है। तो हमें खुद इस चीज़ के बारे में स्टडी करनी चाहिए। यूथ, अल्लाह ने सबको दिमाग दिया हुआ है और सबके पास फ़ोन है, सबके पास सोशल मीडिया है, सबके पास दिमाग है, सबके पास किताब है, सब तालिबे इल्म है। तो सब अगर मैं खुद स्टडी करके इस चीज़ को समझ सकता हूँ कि आर्मी क्या कर रही है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, ये यूथ क्या कर रही है, या जो टेररिस्ट नेशन है वो क्या कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट। बताएं कि आपने एक सवाल आज पूछा डीजे एसपीआर साहब ने, तो आपने वो जो जवाब सुना, आप उसके मौक़िफ़ से किस तरह मुतमईन हुए? देखें, चीज़ें तो बहुत वाज़ेह हुई हैं आज की इस गैदरिंग में। आप
سر میرا ایک دو تین کوشچن تھے. میں نے ایک انٹرنیشنل لیول جو چائنا کا یہاں پر انٹرسٹ ہے اس حوالے سے کیا تھا, ایک بلوچستان کے حوالے سے کیا تھا. تو ڈی جے ایس پی آر نے مجھے بہت وہ اچھا جواب دیا تھا کہ پروپیگنڈے ہوتے ہیں, آپ نے ریئلٹی کو دیکھنا ہے, آپ نے اپنے کانفیڈنٹ ہونا ہے, آپ نے اپنے وہ سوچ کے مطابق چلنا ہے, آپ نے کسی کی بیانے کے وہ آپ نے پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بننا چاہیے, آپ نے ٹاک شوز کے اس بیانے پہ بلیو نہیں رکھنا چاہیے. سر اس نے ایک ایسا مثال دیا تھا, سر اس نے دیا تھا ہمارے لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ پوچھ بارڈر پر ایک ایرانی تیل چھوڑتے ہیں, پھر یہاں پر اس سے بتا لیتے ہیں. فیکٹ یہ ہے کہ سر وہاں پر یہ جو ایرانی بارڈر ہے وہاں پر صرف ایرانی جو بارڈر ہے اس علاقے کا ڈیزل وہ اس مقدار سے دیتے کہ اس علاقے میں وہ باقی علاقوں کے نہ جائے, اس کے پرمٹ بنے ہوتے وہ دن میں جتنا وہ بلین لیٹر آتے. تو یہ ایک غلط بیانیہ تھا جو ہمارے ذہن سے نکل گیا. ڈی جے ایس پی آر نے بہت اچھا. یہ ہماری یوتھ کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں لوگوں نے پیدا کی ہیں, خاص کر ایسے عناصر جو یہ نہیں چاہتے کہ بلوچستان کی یوتھ ترقی کرے, بلوچستان کی یوتھ اپنے ملک کی ترقی میں حصہ ڈالیں اپنی. تو آپ کے خیال میں یہ جو بیانیہ ہے ہماری یوتھ کو اس بیانیے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کردار ادا کرنا چاہیے, اور اس کے لیے آپ کی اپنی کیا اسٹریٹجی آپ نے بنائی؟ سر بالکل جو یوتھ جو ہے نا اس کو غلط وہ ذہن سازی کر رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے. ہمیں اپنا حق جو ہے نا وہ قلم کے ذریعے تعلیم کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں, نہ کہ بندوق کے ہم زور زبردستی, کیونکہ ریاست سے کوئی نہیں جیت سکتا ہے. ریاست ہے, اس کے ریٹ کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا حق حاصل کرے, وہ ایک تعلیمی اور مضبوط بلوچستان کے ذریعے حاصل کرنا چاہیے. بتائیں کہ آج یہ جو ایونٹ آج ہوا ہے جس میں آپ کو ڈی جی صاحب نے بڑی تفصیلاً تمام چیزیں جو ہیں آپ کے سوالوں کے جوابات بھی دیے اور بلوچستان کی جو حقیقی تصویر ہے آپ کے سامنے رکھی ہے, تو آپ نے کس طرح پایا آپ کے جو سوالوں کے آپ کو جوابات ہیں وہ آپ کو ملے, آپ کے پرسپشن کو کس حد تک کلیئر کیا گیا؟ آپ کے خیال میں یہ جو ہمارے بارے میں جو بلوچستان کے بارے میں خاص کر جو رائے قائم کی جاتی ہے لوگوں کی جانب سے وہ کس حد تک آپ کی جو پرسپشن ہے اس حوالے سے کلیئر ہوئی ہے؟ جی ہاں, پہلے تو اصل میں مجھے خود بھی پہلے بہت غلط فہمی تھا. پہلے تو انہوں نے بہت غلط فہمی ہم لوگوں کو دور کر دی. ایک تو یہ ایرانی پیٹرول کے اوپر اور جتنا یہ جو بلوچستان کے حالات چل رہے ہیں اس کے اوپر بہت سی غلط فہمی انہوں کو دور کر دی. ایڈمٹ کارڈ کے بارے میں جس کو آج تک بلوچستان کے عوام کو پتہ نہیں تھا کہ بھائی کہ بارڈر پہ ایڈمٹ کارڈ بھی ہوتا ہے. ہم لوگ ہمیشہ یہی سمجھتے تھے کہ بھائی ایف سی خود ہی مطلب کہ وہ زمبات گاڑیاں چلا رہی ہے, وہ یہ چیز لے رہی ہے. ایک تو انہوں نے ہمارا یہ موٹو کلیئر کر دیا. دوسرا یہ جو ریسنٹلی ٹی ٹی پی کا اٹیک ہوا ہے اس میں جو ان کا مین موٹو تھا کہ بھائی ہم سٹیزن کو نہیں مارتے, آج یہ بھی پتہ چل گیا کہ ٹی ٹی پی کا اصل مین مقصد کیا تھا. اس میں بہت سے سویلین بھی مارے گئے تھے, حالانکہ میں خود بھی اس ٹائم جب اٹیک ہوا تھا اس سے کچھ منٹ وہاں سے گزرا تھا. تو ایک یہ انہوں نے ہمارا موٹو کلیئر کر دیا. دوسرا انہوں نے یہ کلیئر کر دیا کہ بلوچستان میں یہ کیوں اٹیک ہوتے ہیں. اصل میں بلوچستان میں جتنے بھی ہو سکتے ہیں نا تو جو غیرت کا مٹیریل ہے یہ بہت ہے ہمارے پاس, ہم ایک بہکاوے میں بہت آ جاتے ہیں. آج یہ بھی ہم لوگ کو سے دور ہو گیا. یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں بی ایل اے کی طرح دہشت گرد تنظیمیں یا فتنہ الخوارج, یہ ہمارے یوتھ کے بارے میں یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, ذہن سازی پہ بھی ان کی جانب سے کام کیا جا رہا ہے. تو آپ کے خیال میں جو ہماری یوتھ ہے وہ اس منصوبے کو کس طرح ناکام بنا سکتی ہے, کیا رول ان کا پلے کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں, اصل تو پہلے جو سوشل میڈیا جو ایکٹرز ہیں وہ اپنا رول صحیح طرح پلے کریں گے تبھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے. کیونکہ آج کل یہ ہمارے جو یوتھ ہے وہ زیادہ کر کے سوشل میڈیا سے زیادہ انفلوئنس ہوتی ہے. حالانکہ جو ہمارے جتنے بھی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ہمیشہ سوشل میڈیا کو ہی اپنا مین ہتھیار سمجھتے ہیں کہ بھائی یوتھ کو اسی طرح بھڑکایا جا سکتا ہے. تو یہ اگر سوشل میڈیا کو کنٹرول کر لیا جائے اور یوتھ کو صحیح کاموں میں لگا دیا جائے, جیسے ابھی اسپورٹس فیسٹیول ہو رہا ہے سی ایم کی طرف سے, اور اس سے پہلے یہ بنو قابل کا بھی ٹیسٹ ہوا ہے اور سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ کا بھی وہ کورس لا رہے ہیں, تو اس طرح یوتھ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور یوتھ کو ایک اچھی راہ میں لایا جا سکتا ہے. عبد الرحمان یہ بتائیں کہ آج یہاں پہ آپ کی یونیورسٹی میں ایک بہت زبردست سیشن ہوا ہے جس میں آپ کو بریفنگ دی گئی, آپ کے سوالوں کے جوابات آپ کو دیے گئے. آپ کے خیال میں یہ کس طرح آپ کی معلومات میں کس طرح اضافہ ہوا اور آپ نے کس طرح جو آپ کا موقف تھا وہ کس طرح واضح ہوا, کس طرح کلیئر ہوا, آپ کی جو اسٹریٹجک کلیئرٹی ہے وہ کس طرح بہتر ہوئی ہے؟ ہم لوگوں کے لیے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بہت بڑا اچھا ایک اقدام اٹھایا گیا کہ ڈی جی ایس پی آر خود ہماری یونیورسٹی میں ہے. ایک بہت بڑی بات ہے کہ ڈی جی ایس پی آر ہم لوگوں کی یونیورسٹی میں آئے, ہم لوگوں کو بتایا, بریف کیا کہ کس طریقے سے وہ سچویشن ہینڈل کر رہے ہیں. جو کل بھی دھماکہ ہوا تھا, میں خود اصل میں یونیورسٹی آ ہی رہا تھا, راستے میں میرے سامنے ہی دھماکہ ہوا تھا, اور ان لوگوں نے کس طریقے سے اس کو کتنا جلدی کنٹرول کیا کہ تقریباً 10-15 منٹ میں سارے جو ٹیررسٹ تھے ان کو مار بھی دیا. ساتھ ہم لوگوں کی یونیورسٹیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ادھر تعصب پسند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, دہشت گردی ہو رہی ہے, اسٹوڈنٹس نے اپنی کیا جیسے تنظیم بنائی ہوئی ہے, یہ بالکل بھی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جھوٹ ہے ہم لوگوں کے حساب سے, کیونکہ ہم لوگ خود ایز
اسٹوڈنٹ افیئرس اور باقی پارٹیز میں ہم لوگ کام کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ اس چیز پہ نہیں کرتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹی کو نقصان پہنچے، ہمارے اسٹوڈنٹس اس چیز سے خراب ہوں. ہم لوگ ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ بھائی امن کے ساتھ اور ہم لوگ اچھی اسٹڈی لیں، ہم لوگ اچھا امن کے ساتھ کام کریں. اچھا، بلوچستان کی ہماری جو یوتھ ہے، یوتھ کے بارے میں جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، خاص کر BLA اور دیگر جو تنظیمیں ہیں، ان کے لوگ یہاں پہ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے بارے میں غلط تاثرات قائم کیے جاتے ہیں، اور ایک ایسا بیانیہ قائم کیا گیا ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ بہت زیادہ مطلب تشویش کا شکار ہے اس حوالے سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی تو یہاں پہ سب جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں وہ تو بہت اسموتھلی چل رہی ہیں. آپ کے سوالوں سے ایسا محسوس ہوا کہ آپ کی کوشش یہ ہے، آپ کی تو خواہش یہ ہے کہ آپ کی ترقی کے لیے لوگ کردار ادا کریں، آپ کے معاملات کو جو ہے نا مزید بہتر بنائے جائیں. بالکل ایسا ہی ہے، ہم لوگ خود یہی چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک بالکل اچھی طریقے سے اسٹڈی لیں، اچھی طریقے سے پڑھائی کریں، اچھی طریقے سے ایک نظام گزاریں. ہوتی ہیں پارٹیز ہوتی ہیں، یہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی پارٹیز نہیں ہوتی، لیکن پارٹی کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم لوگ اس کو غلط وے میں لے کے جائیں اور غلط طریقے سے استعمال کیا جائے. پارٹیز کے یہ مقصد ہے کہ اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی چیز ہے وہ حل کریں ایک طریقے سے. ایڈمن سے ڈائریکٹ ہر اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتا، تو پارٹیز کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ بھائی 6 7 8 بندے ہو گئے، 10 بندے ہو گئے، گروپ ٹائپ میں، ٹیم ٹائپ پہ ہم لوگ جا کے کام کریں. اس کے لیے ہرگز اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم لوگ کسی ٹیررسٹ کی چیز کو وہ کریں، آگے جا کے ہم لوگ بیان کریں. یہ ہم لوگوں کا خود یہی موٹیو ہے کہ ہمیشہ ایک ساتھ رہیں، اچھے طریقے سے اسٹڈی کریں، اچھا ماحول بنائیں، کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے ہم لوگوں سے. یہی ہم لوگوں کا مقصد ہے اور یہی ہم لوگوں کو سکھایا گیا ہے. اچھا، آپ ایک اور سوال، اگر آپ سے ایک سوال یہ کیا جائے کہ آپ اپنی محبت اپنے ملک سے کس طرح، اس کا اظہار کیسے کریں گے، اس کا ذرا اظہار کیجیے. میری محبت میرے ملک سے یہ ہے کہ کبھی بھی میری جان بھی حاضر ہو، میری جان بھی اس کے لیے حاضر ہے. ہر ٹائم ہم لوگ اس کے لیے کھڑے ہوئے. کوئی اگر ہماری ملک کے بارے میں غلط بات کرتا ہے یا ہمارے انسٹیٹیوٹ کے بارے میں غلط بات کرتا ہے تو ہم ہر دم کھڑے ہوئے اس کے خلاف کھڑے ہیں. اس کے خلاف ہم لوگ آواز اٹھائیں گے اور اس کے خلاف آخری دم تک ہم لوگ جائیں گے. کہ بلوچستان کی جو تعلیمی ادارے ہمارے یہاں پہ تو تعلیم کے لیے بہترین کام کیے جا رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ آج یہ بتایا بھی گیا کہ کتنے زیادہ تعلیمی ادارے بنائے گئے ہیں، کیڈٹ کالجز بنائے گئے ہیں. تو ہماری یوتھ کے حوالے سے آپ کا پیغام کیا ہے کہ ہمارے یوتھ جو ایک بیانیہ ہے وہ کس بیانیے کو لے کے آگے بڑھے تاکہ ترقی میں بھی حصہ ڈالیں، استحکام میں بھی ان کا حصہ ہو؟ میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو ساری بلوچستان کے بارے میں مسکنسپشن ہے یہ کچھ بھی ٹرو نہیں ہے. اور میں یہ بولنا چاہوں گی کہ بلوچستان کو سارے رائٹس مل رہے ہیں، پڑھائی کے لحاظ سے بہت اچھا چل رہا ہے. اور میں گورنمنٹ سے یہ بولنا چاہوں گی کہ ہمارے طرف اور توجہ دیں تھوڑا سا، اور ہمارے ایجوکیشن اور ان پہ اور تھوڑا سا توجہ دی جائے. اوکے. اور یہ بھی بتائیں کہ علیہ صاحب آپ نے بات کی نا کہ بلوچستان کے لیے تو کام کیا جا رہا ہے، آپ نے خود بات کی. تو ہماری یوتھ جو ہے نا آپ کے خیال میں وہ اس ترقی میں اپنا حصہ کیسے ڈال سکتی ہے تاکہ وہ جو غلط فہمیاں ہیں ہماری یوتھ کے بارے میں جو لوگ بنا رہے ہیں، یوتھ کو کس طرح انگیج ہونا چاہیے تاکہ وہ ہمارا دشمن جس طرح ہمارے لوگوں کی ذہن سازی کر رہا ہے، ان کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ تعلیم پہ توجہ نہ دیں، آپ کے حقوق آپ کو نہیں مل رہے. ہمارے تو حقوق لوگوں کو مل رہے ہیں، کون سا حق ہے آپ ان لوگوں کو جو نہیں مل رہا؟ ہم لوگوں کا تو کوئی حق اس طرح نہیں جو ہمیں نہیں ملا. ہمیں سب کچھ مل رہا ہے، سارے رائٹس مل رہے ہیں. یہ ساری ایک مسکنسپشن ہے، بات ختم. اور ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ چلیں، مل کے چلیں، تو یہ سب کچھ بہت اسموتھ چلے گا. دشمن کا جو بیانیہ ہے نا جو ہماری یوتھ کے بارے میں قائم کیا گیا ہے، آپ کے خیال میں ہماری جو یوتھ ہے، بلوچستان کی جو یوتھ ہے، وہ دشمن کے اس بیانیے کو کس طرح کاؤنٹر کر سکتی ہے؟ ان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ تو بات آ جاتی ہے کہ بیسکلی ہم لوگوں کی تربیت کس طرح کی ہوئی تھی، اور جس طرح کی ہم لوگوں کی تربیت ہوئی تھی ہم لوگوں کو پتہ ہے اچھا اور برا کیا ہے. میرے ذہن میں تو یہی تھا کہ جو سیاست کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں یہ بہت ہی بری چیز ہے، اس طرف آنا ہی نہیں چاہیے. اپنا ایک فیوچر بناؤ، اپنی تعلیم حاصل کرو، اس کے بعد اپنا ایک سیٹل فیوچر رکھو. یہ سیاست اور ان چیزوں میں کوئی چیز نہیں رکھی ہوئی. اچھا، یہ باتیں کی جاتی ہیں کچھ دہشت گرد تنظیموں کی جانب سے کہ بلوچستان کی جو یوتھ ہے، بلوچستان کے جو نوجوان ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ تعلیم حاصل کریں، یا ان کے بارے میں یہ غلط بیانی کی جاتی ہے. کچھ لوگوں کی غلط ذہن سازی بھی کی گئی ہے، ان کو اس طرح اپنے مفادات کے لوگ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور موقف یہ کہ جی لوگوں کو جو ہماری یوتھ ہے ان کو تعلیم سے دور رکھ کر اپنے عزائم جو ہے ان کے لیے مضمون جو عزائم ہے ان کے لیے استعمال کیا جائے. تو آپ کے خیال میں اس پہ جو آج کو آپ کو جو بریفنگ بھی ملی ہے، پرسپشن آپ کی جو اسٹریٹجک کلیئرٹی ہوئی ہے، اس پہ آپ نے کس طرح پایا کہ اس نظام کے لیے ابھی اسٹوڈنٹس کو کس طرح رول پلے کرنا ہوگا؟ دیکھیں، جیسے کہ آپ لوگ کر رہے ہیں، آپ لوگ ایک نیوز بنا رہے ہیں، کوریج کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر کہ کافی اسٹوڈنٹس ہیں جن کو یہ بات صحیح لگی کہ ہاں صحیح ہے، سیاست کی طرف نہیں جانا چاہیے، زیادہ تعلیم کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. میں تو کہہ رہا ہوں اسی طرح سے اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہاں ایک مائنڈ سیٹ بنا لو اپنا کہ سیاست میں کوئی چیز نہیں رکھی ہوئی. فیوچر بناؤ، اپنے سارا کچھ سیٹل کرو، آگے بیوی بچے کرنے سب کچھ کرنا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے.
सियासत और इन चीज़ों में कोई चीज़ निकली हुई। इस जो आप लोगों के सामने हुआ था पूरा सेशन, वो इसी मकसद के लिए था कि आप लोगों का एक माइंडसेट चेंज कर दें कि ये सियासत और इन चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा हुआ, बेसिकली सारा तालीम की तरफ जाओ और अपना माइंडसेट बना लो इस चीज़ में। ये बहुत अच्छा है कि ये कवरेज हो रही है इस चीज़ के ऊपर, ताकि आगे लोगों को दिखे और लोगों को पता चले, मोस्टली स्टूडेंट्स को। जैसे मैं 7th सेमेस्टर में, मुझे पता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे इस तरह के जो बहुत सारी पार्टीज़ और इन चीज़ों में थे, बोलते तालीम छोड़ो, हम लोग यूनिवर्सिटी ऐसे ही आए, ये तो वो। इस चीज़ में नहीं आना चाहिए। मेरा एक मेन मोटिव मेरा भी यही है आप लोगों को बताने का कि इस चीज़ में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोस्टली तालीम पे अपनी फोकस करें, ज़्यादा बेटर ये कि अपना बेटर फ्यूचर बनाओ बनिस्बत इस चीज़ में आने के।